वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप जो वज़ाइफ बताते हैं किसी को बीमारी के लिए, किसी को किसी चीज़ के लिए बताते हैं, तो इसकी इजाज़त आम होती है या ख़ास होती है? क्योंकि आपके जो वज़ाइफ होते हैं वो हमारे लिए भी मुफीद होते हैं और हमारे भी अंदर भी वो बीमारियाँ होती है। अगर आपकी इज़्ज़त आम हो तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपकी इज़्ज़त ख़ास है तो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसलिए आप हज़रत जी इसकी इज़्ज़त आम फरमाएँ। तो मेरे जो वज़ाइफ होते हैं बिल्कुल आम होते हैं। बेशक जो सवाल करने वाला तो ख़ास है, उसका एक ख़ास मकसद सामने आता है, लेकिन जब मैं उसको बताता हूँ तो जो भी जिस तक भी वो पैगाम पहुँचता है उसके लिए मेरी तरफ से इजाज़त आमा होती है। बिल्कुल आप उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। इल्ला ये कि मैं अगर कभी तसरीह कर दूँ कि ये ख़ास आप ही के लिए अमल है तो वो अलग बात है, और ऐसा आमतौर पर मैं कहता नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह का नाम है, सबको फैज़ान उठाने का हक़ है। तो आपको बिल्कुल उसमें इजाज़त है, आप कर सकते हैं, और मैं दिल से दुआ भी करता हूँ। पहले मैं अर्ज़ कर चुका, इन सब के अव्वल आखिर में सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, दुरूद शरीफ नहीं। दुरूद शरीफ दुआ के वक्त आप पढ़ेंगे। शुरू में सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह मिला के यूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन तक, फिर आखिर में भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन तक ये पढ़ा जाता है। लेकिन उसमें ये ज़रूर रखें कि खिलाफ शरीयत और खिलाफ जो है वो सुन्नत कोई अमल नहीं होना चाहिए। यानी जायज़ मकसद हो कि आप सुल्तान को इसलिए अपने ताबे करना चाहते हैं ताकि मेरी खैर की बात को लेके प्रमोट करे, मेरी खैर की बात को, मुल्क मिल्लत की बेहतरी का काम करे। ये नीयत हो, ये नहीं कि आप अपने ज़ाती मफादात की खातिर उस पर कोई कब्ज़ा जमाना चाहते हैं या खुदा न खा उसको नाजायज़ रास्ते पर लगाना चाहते हैं। इस किस्म की नीयतों से बचें, वरना बस औक़ात इन नामों की रजत भी हो जाती है। वो इंसान की नुकसानदेह है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला की वो अस्माए हुस्ना जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ अम्बिया पर तक़सीम किए और उन नामों के ज़रिए से उनकी तरबियत हुई। जी, उनमें से हमने आज चौथे नंबर पर गुफ्तगू करनी है। इससे पहले 3 नाम हम अर्ज़ कर चुके हैं। पहला इसम जो इसमें सुबहानी नंबर 1 था, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब था। दूसरा इसमें रिफ़ाई नंबर 2 था, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब था। और तीसरा जो है इसमें महमूदी नंबर 3 था, जो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब था। जी, आज चौथे नाम पर गुफ्तगू करेंगे। यह है इसमें रहमानी नंबर 4। जी, और ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है। बड़ा अजीब व गरीब नाम है, बड़ी तासीरात हैं इसमें। बल्कि मैंने तो इसमें आज़म की ताकत देखी है। इसमें आज़म की ताकत देती है, कमाल तासीरात है इस नाम में, जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अता किया गया। आप जानते हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ये वो नबी हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने साबिर होने का सर्टिफिकेट जारी किया, कि उन्होंने एक तवील तरीन बीमारी पर ऐसा सब्र व तहम्मुल करके दिखाया और एक हरफ शिकायत ज़ुबान पर नहीं आई। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में उनको कहा बहुत अच्छा बंदा है मेरा अय्यूब, जो बड़ा साबिर बंदा है। तो उनको जो है साबिर करार दिया। और ज़ाहिर कि सब्र जो है ये कोई आसान मुहिम नहीं है कि जिसको इंसान सर कर सके। हाँ, शुक्र करने वाले तो होते ही हैं, लेकिन सब्र जो है ये मामूली नहीं, और फिर वो भी मसाइब पर सब्र। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में इब्लीस ने अल्लाह तबारक व तआला को चैलेंज कर दिया था, क्योंकि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिरी दुनियावी मालो मता और आसूदगी बहुत दे रखी थी। उनकी माल मवेशी आल औलाद मकाने जनाब कारोबार तिजारत, तो बड़ा आसूदा हाल थे और इबादत बहुत करते थे अल्लाह की। तो इब्लीस ने अल्लाह तबारक व तआला से ये कह दिया कि तेरा अय्यूब जो बंदा इतनी जो इबादत करता है ये इसलिए करता है कि आसूदा हाल है ना, खाने कमाने की कोई फिक्र नहीं है, माल मवेशी से आता है, खेती बाड़ी से मिलता है सब है, और औलादें जवान तकड़ी औलादें 7 बेटे बढ़ चढ़ के खिदमत करते हैं, अब इसने इबादत ही करनी है। ये ताना मारा। अल्लाह फरमाया नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा अय्यूब जो बंदा है ये दिल से मुखलिस है, ये हर हाल में मेरी इबादत करके दिखाता है। उन्होंने कहा तो फिर देखते हैं। तो अल्लाह ने फिर उसको तसर्रुफ़ दिया। फिर वो तवील वाक़या है कि जिस पे वो तसर्रुफ़ आप पर आपका माल मवेशी ख़त्म हुए, आपकी जनाब वो तिजारतें ख़त्म हुई, आपकी यहाँ तक कि औलादें जो है वो शहीद हुई हैं। इसी तरीके से यहाँ तक कि ख़ुद अपनी जिस्म जान के ऊपर बीमारी आ गई। 40 साल, एक रिवायत में 40 साल तक आप उस बीमारी में रहे।
سب بالکل چاہنے والے سارے چھوڑ گئے، یار اس کے اوپر تو اتنی آفتیں آ رہی، پتہ نہیں اللہ کو کوئی قہر ٹوٹ رہا ہے اس پہ. تو وہ دوست احباب بھی چھوڑ گئے، کوئی بھی نہیں، اکیلے رہ گئے. آخر میں 2 امتی رہ گئے تھے، وہ بھی آخر میں چھوڑ کے چلے گئے کہ بھائی یہ تو کسی آفت میں مبتلا کہ ہم پہ وہ قہر نہ آ جائے. لیکن وہ انہوں نے کوئی حرف شکایت نہیں کی. صرف ایک بیوی مخرج ہے وہ ان کے ساتھ رہ گئی تھی. بیوی جو ہے یہ وہ آپ کے ساتھ رہی، اور یہ لکھا ہے کہ یہ بیوی جو ہے یوسف علیہ السلام کی وہ کہ پوتی تھی. یہ بیوی جو آپ کے ساتھ رہی، رحمت بیوی ان کا نام تھا. تو پھر وہ آزمائش ختم ہوئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان پہ ٹوٹیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک ذکر القاء کیا. وہ ذکر، یہ نام کا ذکر جو ہے اس میں رحمانی، یہ القاء کیا، اور یہ اس کا ورد کرنے لگ گئے تھے. اور وہ نام ہے یا رحمانہ کل شیء و راحمہ یا رحمانو. ورحمہ یا رحمہ، پہلا یا رحمان پہ نون پر زبر ہے کیونکہ وہ مضاف ہو رہا ہے. یا رحمانہ کل شیء ہے، کلی کے لام پر زیر ہے. یا رحمان کلی شیء و راحمہ، راحمہ میں ہا کے اوپر نیچے زیر ہے، و راحمہ یا رحمانو بعد والے رحمان کے اوپر پیش ہے کیونکہ حرف ندا کی وجہ سے وہاں پیش آئے گا. تو اس میں کوئی کنفیوز نہ ہو تو یوں پڑھا جائے گا یا رحمان کل شیء و راحمہ یا رحمانو. بس سبحان یہ اللہ، سبحان اللہ. کمال تاثیر ہے اس میں. جی سب سے بڑی تاثیر اس میں یہ ہے. اچھا، یہ نام حضرت ایوب علیہ السلام کو ملا، جو آپ ورد کرنے لگے. ورد کرنے لگے تو اس ذکر کے جو ملائکہ موکل تھے وہ انسانی شکل میں آپ کے ساتھ آ گئے اور آپ کو آداب نبوت سکھانے لگ گئے، آداب زندگی کی تعلیم دینے لگ گئے، اور آپ ان کو فالو کرتے اور اس کے مطابق آپ جو ہے وہ ڈھلتے چلے گئے، ترقی کرتے رہے. لیکن یہ ورد کثرت سے پڑھتے رہے. یہ انتہائی بے حد تعداد تک جب پڑھا تو ان ملائکہ نے خود ہی اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں. اور یہ جو ذکر آپ نے کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو القاء کیا، ہم اس ذکر کے ملائکہ خدام ہیں. تو لہٰذا اب ہم آپ کے تابع ہیں. آپ کو کوئی معجزہ ظاہر کرنا ہو، کوئی کرنا ہو، ہم اس تصرف میں آپ کی نصرت و تائید کریں گے. ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب چیزیں ہوتی ہیں. تو اب جناب وہ یہ معجزات نبوت کی جو ہے کہ تکمیل کے لیے اس میں ساتھ دیتے. اسی طریقے سے ہر موقع پہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پورے محافظ بن کے چلتے. تو یہ وہ ملائکہ ہے. تو یہ ذکر آپ کو دیا گیا تو آپ کا سر سے اس کو پڑھتے تھے، یا رحمان کل شیء و راحمہ یا رحمان. اس کی بڑی تاثیرات ہیں. پہلی تاثیر یہ کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں وہ بھی مجھ سے محبت کرے. اس کے لیے زبردست تاثیر ہے کہ 7 ہی دن کا عمل ہے وہ بھی، کہ آپ نے 1200 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس نیت سے پڑھنا ہے کہ فلاں شخص کے دل میں میری محبت ڈال دے، میری عزت ڈال دے. تو آپ نے 1200 دفعہ پڑھنا ہے. اول آخر ایک مرتبہ فاتحہ 7 دن کرنا ہے، اور کر کے پانی بھی دم کر کے اگر اس شخص کو کھلا پلا سکے تو دی بیسٹ، نہیں کھلا پلا سکتے کوئی بات نہیں، دعا کر لیں کیونکہ دعا اصل ہے. دعا کر لیں، انشاءاللہ 7 دن میں وہ شخص آپ سے بھی محبت کرنے لگے گا، آپ کے قلب اس کا مل جائے گا. سبحان یہ اس میں تاثیر. سبحان. اور تیسری تاثیر یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں 2 لوگوں میں جانی محبت ہو جائے. مثلا داماد بیٹی میں محبت ہو جائے مثلا، جی یا ان میاں بیوی میں جانی محبت ہو جائے. تو کوئی بھی جائز محبت، اس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ان کی ایسی محبت ہو جائے کہ دل و جان کے ایک ہو جائے، جیسے کہتے ہیں جانی محبت. جی ٹھیک. اس کے لیے ایک عجیب و غریب تاثیر اس میں یہ ہے کہ آپ 1000 دانے گندم کے لے لیں یا جو کے لے لیں. 1000، ہر ایک دانے پہ یہ ذکر ایک مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک دانہ اٹھایا آپ نے پڑھا یا رحمان کل شیء و راحمہ یا رحمانو، 3 پھونکے میں رکھ دیا. دوسرا اٹھایا 1000 دانے آپ نے دم کر لیے. دم کرنے کے بعد ایک ہنڈیا لے جو بالکل نئی ہو، اس کو پہلے سے جو ہے چولہے پہ نہ چڑھایا گیا ہو، نئی ہنڈیا لے لیں، سلور کی لے لیں، اسٹیل کی لے لیں، مٹی کی لیں، جو مناسب ہو. اس کے اندر آپ پانی بھر کے رکھ دیں چولہے پر. اب وہ پانی جب تھوڑا سا نیم گرم ہو جائے تو یہ دانے سارے اس کے اندر ڈال دیں. اب دیکھیں، اب تھوڑا سا ہلکا جب اس میں ابال آ جائے، اب آپ وہ دانے نکال لیں. زیادہ ابال کی ضرورت نہیں کہ دانے پھول جائیں، نہیں، یہ ہلکا جب ابال آ جائے تو بس آپ وہ دانے نکال لیں. نکالنے کے بعد یہ دانے آپ کسی چلتے پانی کے اندر، دریا میں، نہر میں، ندی میں، جھیل میں،
وہاں جا کے یہ دانے ڈال دیں اور دعا کر لیں کہ یا اللہ وہ فلاں فلاں کے درمیان میں جانی محبت کر دیں، تو آپ دیکھیں گے بس ایک ہی دفعہ کے عمل میں جانی محبت پیدا ہو جائے گی سبحان کہ ایک ہی دفعہ کافی ہے۔ ہاں اگر زیادہ آپ کو ہے تو ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں، تین ہفتے آپ کر لیں، بس انشاءاللہ دل و جان سے ایک دوسرے کو چاہنے لگیں گے۔ یہ اس کے اندر تاثیر۔ اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ چاہتا ہے یہ کوئی شخص مجھ پر فریفتہ ہو جائے، مطلب میاں چاہتا ہے بیوی مجھ پر فریفتہ ہو جائے، کہ بیوی چاہتی ہے میاں مجھ پر فریفتہ رہے، تو آپ اپنے ہتھیلی پر لکھیں یہ نام، سیدھے ہاتھ والے ہیں رائٹی ہیں تو آپ اس الٹے ہاتھ پہ لکھ لیں یا رحمان کل شیء و راحم و یا رحم، لکھ کے اس کو یوں بغل گیر ہوں اچھا لگائیں اور اس کے کمر پہ ہاتھ پھیریں ٹھیک ہے اور بس سے بات کرتے رہ کل بس تھوڑی دیر تک ہاتھ پھیریں بس سمجھو کہ محبت ایسی قلب میں آئے گی آپ پر جان دے گی بیوی یا میاں جان دے گا آپ پہ، سبحان اللہ کسی بھی جائز رشتے کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ سبحان اور اگر آپ لیفٹی ہیں تو سیدھے ہاتھ پہ لکھ لیں، ٹھیک ہے لکھ کے اپنے ہاتھ سے خود لکھ کے آپ وہ اس کو بغل گیرو اور اس کو کمر پہ ہاتھ پھیرے تھوڑی دیر، اور اس کے بعد جو ایک معروف طریقہ اس کے بعد جی بیٹھیے، بس سمجھو کہ آپ پر جان چھڑکے گا۔ بہت آسان طریقہ بہت یہ بہت آسان ہے اور یہ اس کا ایسا اثر دیکھا کہ عقل حیران۔ یہ آپ اپنی انگلی سے لکھیں کیونکہ لکھنا تو نہیں ہے، صرف لفظ ایسے کریں کہ جیسے لکھ رہے ہیں۔ نہیں لکھنا ہے، اچھا کسی روشنائی سے لکھنا، روشنائی سے لکھنا، روشنائی سے لکھنا، بس میں نے بالکل اچھا clarify کنفرم کریں، روشنائی سے لکھنا آپ نے، ٹھیک تو لکھ کے جناب آپ نے کرنا ہے، بس اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو منزل مل جائے گی۔ ٹھیک اس میں تاثیر، اس کے بعد دھو لیں ہاتھ۔ اب پھر دھو لیں، اچھا۔ ہاتھ دھو لیں، بالکل۔ تو یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ اور ایک تاثیر جو ہے بڑی عجیب و غریب ہے، وہ کہتے ہیں کہ محبوب قدموں میں، جی محبوب قدموں میں۔ اچھا اس پر میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا، بہت سے عامل لوگ لکھ دیتے ہیں جی 3 دن میں محبوب قدموں میں، جی ہاں تو مجھے یہ عنوان پسند نہیں ہے یار۔ جس سے آپ محبت کرتے ہو محبوب تو آنکھوں پہ ہونا چاہیے، قدموں میں نہیں۔ سینے میں ہونا چاہیے، دل میں ہونا چاہیے، آغوش میں ہونا چاہیے۔ Yeah. یہ عنوان ہی مجھے جو بےہودہ لگتا ہے کہ محبوب قدموں میں، یار وہ کوئی نوکر چاکر تو نہیں ہے، کوئی غلام لونڈی جو آپ قدموں میں ڈال رہے ہیں، لہٰذا اس عنوان کو بدلنا چاہیے، کیونکہ میرا مزاج میں ایسے عنوان بھی بدلتا ہوں کہ یا یہ عنوان اچھا، ہاں یوں کو 3 دن میں محبوب آغوش میں ہے تو بھی اچھا لگتا ہے۔ اب محبوب قدموں میں اس کا مطلب آپ کو پھر محبت ہی نہیں ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو آنکھوں پہ بٹھاتا آدمی ہے۔ اس طرح لوگ عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ آپ ہمارے غریب خانے پہ تشریف لائیے، اپنے گھر کو غریب خانہ کہتے ہیں، جی بس ہم ناقص لوگ غریب خانے پہ تشریف لائیے، یہ عنوان مجھے پسند نہیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ گھر کتنی بڑی دولت اور نعمت ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ جن بے گھروں کو آپ دیکھیں ان سے پوچھیں جن کی چھت آسمان اور جن کا فرش زمین ہے وہ کس حال میں بچارے، وہ گھر کو کتنی بڑی نعمت سمجھتے ہیں، جھونپڑے کی بھی چھت آ جائے تو خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں، تو اس کو آپ رحمت خانہ کہا کریں، غریب خانہ نہ کہ رحمت خانہ، یہ آپ ہمارے رحمت خانے میں تشریف لائیں، کیونکہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ کو گھر دے رکھا ہے، بھلے کرائے کا یا ذاتی گھر ہے لیکن گھر تو ہے نا، آپ عزت سے بیٹھیں۔ اس سے یہ عنوان مجھے پسند نہیں کہ محبوب قدموں میں، اس سے ایک اور عنوان ہے، یہ فنی سی بات ہے، تو میرے ساتھی تو بہت سے اس کو فالو کرتے ہیں، کہتے ہیں نا یار وہ آدمی عجیب ہے، ایسے غائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ جی ہے۔ اب آپ اس بندے کو سینگ بنا رہے ہیں، گدھے کے سر سے سینگ جیسے غائب ہو گیا جیسے وہ غائب ہو گیا، تو میں کہا کرتا ہوں یار جو اس طرح غائب ہو گیا ہے اس کو سینگ نہ بناؤ، اس کو گدھا بناؤ۔ یوں کہا کرو یار وہ یوں غائب ہو گیا جیسے سینگوں کے نیچے سے گدھا۔ تو کیونکہ جب آپ اس کو تنبیہ کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، تو آپ عنوان سینگ کا کیوں دیتے ہیں، آپ گدھے کا دیں، یہ سینگوں کے نیچے سے یوں غائب ہو گیا جیسے گدھا۔ تو میرے یہ دوست جو ہے نا بہت سے احباب اس کو فالو کرتے ہیں، فنی بات ہو جاتی ہے۔ تو خیر، تو یہاں پر محبوب قدموں میں نہیں میں کہتا، محبوب آغوش میں، ٹھیک زبردست عمل ہے یہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 3 روزے رکھنے ہیں، 3 روزے رکھنے ہیں، اور روزانہ جو ہے آپ نے 500 دفعہ اس کا ورد کرنا، 500 ٹائم، 500 دفعہ، کوئی ایک نماز کے بعد، زور کے بعد رکھ لیں، کیونکہ محبت کے اذکار جو ہے زور کے بعد بہت اثر کرتے ہیں، تو زور کے بعد کا وقت رکھ لیں، تو زور کے بعد آپ پڑھ لیں، یا عصر کے بعد، جو بھی ٹائم، کسی ایک نماز کے بعد، تو 500 دفعہ آپ پڑھیں۔ جب 3 دن پورے ہو جائیں، 3 دن پورے ہونے کے بعد چوتھا دن جب آئے، آپ کسی ندی کے کنارے جائیں، نہر کے کنارے جائیں، یا کوئی جھیل ہے وہاں جائیں، اور وہاں جا کے اس پانی سے غسل کریں، غسل کر کے
اور اپنا جو بھی اچھے کپڑے پہن کے وہاں پر 2 رکعت نماز جو ہے تحیۃ الوضو پڑھیں. تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد دعا کریں. دعا کر کے اس کے بعد پھر آپ 2 رکعت نماز حاجت برائے محبت پڑھیں. 2 رکعت نماز حاجت برائے محبت پڑھیں. ٹھیک. اچھا یہ جو 2 رکعت بعد والی پڑھی جائیں گی اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار قل هو اللہ پڑھیں گے. قل هو اللہ پڑھیں گے. یہ 2 رکعت نماز جو ہے حاجت برائے محبت ہو گئی. ہونے کے بعد اب آپ نے بیٹھ کے اسی جگہ بیٹھے 361 دفعہ 361 ٹائم آپ نے اس کا ورد کرنا ہے. یا رحمان کل شیء و راحمہ یا رحمانو. ٹھیک. 361 دفعہ اول آخر ایک مرد و فاتحہ اور پڑھ کے دعا کر لی یا اللہ فلاں کی محبت میرے دل میں ڈال دے اور میرے دل اس کی محبت ڈال دے. بس وہ محبوب جو ہے ناراض ہو گیا, بیوی روٹ کے سسرال چلی گئی, مثلا میکے چلی گئی, یا فلاں جو ہے دوست ناراض ہو گیا, یا اللہ اس کو لیا. آپ گھر پہنچے کے پھر دروازے پہ کھڑا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ مبالغے کا عنوان ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ فوراً بہت جلدی محبوب آپ کے پاس آ جائے گا. ٹھیک. انشاءاللہ یہ ایسی تاثیر ہے. اور واقعی یہ سمجھو مجرب یہ صورتحال ہے. ظاہر ہوتا ہے بہت سے ایسے رشتے ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں, بیویاں ناراض ہو کے چلی جاتی ہیں, اور جو وہ اولادیں ناراض ہو کے چلی جاتی ہیں. بس یہ عمل کریں, آپ دیکھیں انشاءاللہ کیسا نتیجہ نکلتا ہے. اس نام کو آج جو آپ نے بیان کر دیا ہے, میں تو یہ کہوں گا آسانی کے ساتھ کہ آخر ہو گئی ہے. آخر ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ ہے $1 ملین پروگرام. ٹھیک ہے. تو کیونکہ جو چیزیں آپ نے بیان کر دیں, اور یہ جو اسرار کائنات کی جو بات ہو گئی, یہ 39 days 13,000, اور اس کے جو اثرات جو کرنے والے کے پاس آ گئے, یعنی کہیں بھی نظر ڈال دے, جس نظر کو جس طریقے سے ڈال دے ویسے ہی رزلٹ نکل آئے. تو یہ اس سے بہتر کیا چیز ہے. پھر آپ نے تو بہت سے آج تعویذات بتا دیے کہ تعویذات کیسے لکھنے ہیں. جو بات آپ نے بتائی محبوب دلوں میں یا قدموں کو ہٹا کے محبوب آغوش میں, جو آپ نے بات بتائی, اس میں صرف ایک چیز مجھے مشکل لگی یہاں کے حساب سے, وہ یہ کہ کسی ندی نہر پہ جا کے نہانا یہ ممکن نہیں ہے یہاں. تو لوگ بیچ پہ جا کے نہاتے ہیں, بیچوں پہ نہاتے ہیں. آپ نے حل کر دیا. ٹھیک ہے. بیچ پہ جا کے نہائیں, بیچ پہ جا کے نہائیں, سائڈ پہ ہٹ کے. ہاں بیچ پہ جا کے نہائیں, اور گرمی کا موسم ہونا چاہیے. وہ الگ بات. اچھا, اس کے بعد جو بہت مجھے زبردست اور بہت کام کی چیز لگی, ساری چیزیں بہت زبردست اور کام کی ہیں, لیکن ہمارے پاس یہاں کالیں آتی ہیں خواتین کی روتے دھوتے کہ ہسبینڈ گھر سے نکال رہا ہے, طلاق دے رہا ہے, قابو میں نہیں آ رہا. اس کی ہماری جو سالیاں جو مطلب جو جھگڑے گھروں کے اندر ہوتے ہیں وہ رہنے نہیں دے رہے ہیں ہم ایک ساتھ. تو ان کے لیے تو یہ ایسا حل ہے, ذرا سنیں نا اس پروگرام کو. اب یہ میرا خیال ہے اس قسم کے سوال لینا بند کر دیں ہم کہ جی ہمارے ہسبینڈ سے ہمارا مسئلہ ہے یا وائف سے ہمارا مسئلہ. سب کو کہیں جس کو مسئلہ ہے وہ یہ پروگرام دیکھو, اس کے 10 منٹ دیکھو اور اپنا مسئلہ خود ہی حل کرو.